बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लंदन से वाशिंगटन तक इतनी कामयाबी से लॉबिंग कैसे कर पा रही है। क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ की लॉबिंग की बदौलत दबाव का शिकार है, और क्या बानी PTI की रिहाई भी मुमकिन हो सकती है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पाकिस्तान में मगरबी ताकतों को मुदाखलत की दावत और एहतजाज से क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको गज़ा की वो दर्दनाक हकीकत बताएंगे जो दुनिया की नज़रों से ओझल है। हम कोई गुलाम हैं, ये वो नारा था जिसकी बदौलत न सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ बल्कि पार्टी ने पाकिस्तान भर में मकबूलियत हासिल की और इंतखाबात 2024 में नुमायां कामयाबी भी हासिल की। मगर बानी तहरीक इंसाफ का नारा जाली साबित हुआ, एक सियासी नारा साबित हुआ। एब्सोल्युटली नॉट से शुरू होने वाली कहानी को बुनियाद बनाकर सियासी नारा तख्लीक किया गया। कहा गया, क्या हम कोई गुलाम हैं। फिर रियासत और रियासत के अहम ओहदेदारों पर गद्दारी के इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू किया गया, और फिर एक बयानिया बनाया गया जो रियासत पाकिस्तान की बदनामी का बायस बना। बानी तहरीक इंसाफ के तख्लीक करदा नारे का हरजाना रियासत पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। अहम ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात कशीदगी का शिकार हुए, जिसकी दुरुस्तगी के लिए एक तवील और कठिन सफारती मराहिल तय करने पड़े। जिस नारे को बुनियाद बनाकर इंतखाबात में हिस्सा लिया गया, आज उसी की नफी करते हुए उसी अमरीकी सदर जिस पर अपनी हुकूमत को ख़त्म करने का इल्ज़ाम लगाया गया था, उसी से रहम की अपील की जा रही है। अमरीकी अरकान पार्लिमान की तरफ से सदर जो बाइडन को 22 दिन के अंदर दूसरा ख़त लिखा गया है। पहला ख़त 24 अक्टूबर जबकि दूसरा ख़त 15 नवंबर को लिखा गया। खुतूत का वाहिद मकसद बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई में मदद की दरख्वास्त और मुतालबा किया गया कि पाकिस्तानी सरकार पर दबाव बढ़ाया जाए। गुज़श्ता रोज़ लिखे गए ख़त में सदर जो बाइडन से मुतालबा किया गया है कि उनकी वाइट हाउस में मुद्दत 20 जनवरी को ख़त्म हो रही है और सदारत ख़त्म होने से पहले पाकिस्तान हुकूमत पर दबाव डालें कि वो बानी तहरीक इंसाफ और दीगर पार्टी के कैदियों को छोड़ दे। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप एक तरफ नौ मुंतखब सदर ट्रंप से उम्मीदें लगाई बैठी है, दूसरी तरफ सदर जो बाइडन की जी हुजूरी भी कर रही है। तहरीक इंसाफ के बयानिए में ढेर सारे तजादात हैं। अलबत्ता एक बात वाज़ेह है कि बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए पार्टी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। रवां हफ्ते होने वाले तहरीक इंसाफ के इक़दामात को देखा जाए तो 13 नवंबर बानी तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को आखिरी एहतजाज की कॉल दी। 15 नवंबर अमेरिका में सदर बाइडन को दूसरा लिखा गया खत मंजर आम पर आता है। 16 नवंबर बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी ने बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के खत का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ फौजी ट्रायल से मुतल्लिक कोई इशारे नहीं मिले। लंदन में 20 के करीब अरकान पार्लियामेंट से खत और अब अमेरिका में 50 के करीब अरकान पार्लियामान से खत इस बात की वाज़ेह दलील है कि तहरीक इंसाफ की लॉबिंग फर्म्स बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। रियासत पाकिस्तान में मुदाखलत की भरपूर कोशिश की जा रही है। कोशिश है कि ट्रंप की आमद से कबल ही बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई मुमकिन हो सके। आज भी रिहाई के लिए तकिया मगरबी ताकतों पर ही है। हम पाकिस्तानी बहुत जल्द भूल जाते हैं कि कभी नारा लगाया गया था कि क्या हम कोई गुलाम हैं। क्या पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तानी अवाम इसी किस्म के जाली नारों पर चलती रहेगी और रियासत पाकिस्तान बेबसी से ये सब कुछ देखती रहेगी। इस बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि हम इंटरनेशनली देख रहे हैं आपकी मुखालिफ जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा मजबूत बयानिया बना रही है। उन्होंने लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई हैं, बड़ी इफ़ेक्टिव लॉबिंग उनकी तरफ से नज़र आ रही है और वो तमाम चीज़ें हो रही हैं जिस पे पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। सो ऐसे में रियासत पाकिस्तान आखिर क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश है कि बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ की ये ड्यूअल पॉलिसी है, क्योंकि सियासत के अंदर जिस तरह उनके लीडर भी बार बार यू टर्न लेते हैं, अपनी पॉलिसीज बदलते हैं,
اور بن حیث القوم جو ہے سب جھوٹ بولتے ہیں. یہ بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ کبھی تو امریکہ کے ساتھ ایبسلیوٹلی ناٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوئی غلام ہیں جو ان کی بات سنیں گے. اس طرح کے قوم کو بیوقوف کرنے کے جہاز سے اور پھر بزرگ ان کی لابیز فرم ہائے کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں. یہ لیٹر جو ہے یہ باقاعدہ لکھوائے جاتے ہیں. یہ دوسرا لیٹر جو ہے لکھوایا گیا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ فرمز ہائر کی جاتی ہیں. یہ کوئی عمران خان کی محبت میں کوئی لیٹر نہیں لکھے جا رہے، نہ کسی کو اتنی غرض ہے، نہ امریکہ کی سیاست کے اوپر یا جو ممبر آف دی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کی پالیٹکس کے اوپر پاکستان کا کسی بھی چیز کا کوئی تعلق ہے، نہ اثر پڑتا ہے، اور نہ اس طرح کے لیٹرز کی کوئی حیثیت ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس طرح کا خط کسی دوسرے ملک کی اندرونی جو معاملات ہیں ان کے اندر مداخلت ہے. ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کے خلاف بھی جھوٹے مقدمات رہے. کون سا ایسا ہمارا لیڈر ہے جو جیل میں نہیں رہا تحریک انصاف کے دور میں؟ لیکن ہم نے جا کے بیرون ملک کسی کی منتیں نہیں کی، کسی کے پاؤں نہیں پکڑے کہ آپ ہمارے لیڈر کے لیے لیٹر لکھیں یا ہمارے لیڈر کے لیے آپ جو ہے وہ کوئی تحریک چلائیں. ایسا ہوتا نہیں ہے، کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ چیز نہیں ہوتی. لیکن بہرحال جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کی ڈیول فیسز ہیں، ڈیول ان کی پالیسیز ہیں، دوگلی ان کی چالیں ہیں، تو لہٰذا یہ اس طرح کی چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ملک کو خود تماشا بنوانا ہے جس طرح کی یہ حرکتیں کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ بھی بتائیے نا کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ریاست پاکستان کہاں کھڑی ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے اس معاملے پہ؟ یہ تمام چیزیں باہر تو ہو رہی ہیں اور باہر سے ان کے پارلیمنٹیرینز کا جو خان صاحب کے لیے جھکاؤ ہے وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، جیسے وہ ڈائریکٹ اپنے خاص طور سے یو ایس پریزیڈنٹ کو وہ لکھ کے بتا رہے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا اتنی پوزیشن میں ہوتے ہیں یہ معاملات کہ پاکستان کی ریاست کو دباؤ میں لایا جا سکتا ہے کہ جی خان صاحب کو واقعی رہا کیا جائے؟ دیکھیے کسی بھی طور پہ کوئی ملک اس طرح کے معاملے میں جو پولیٹیکل انگیجمنٹس ہوتی ہیں، پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں کسی دوسرے ملک کے، اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، کسی بھی طرح نہیں کر سکتا، کسی انداز سے نہیں کر سکتا. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف خبریں بنوانے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا میں اور صرف ایک پاکستان میں سنسنی پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے خط کھوائے جا رہے ہیں، ورنہ ان کا تعلق جو ہے وہ پریکٹیکلی نہیں بنتا کسی بھی ملک کے سیاسی نظام کے ساتھ، اور ان کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا کسی بھی عدالتی کارروائی پہ، کسی بھی پولیٹیکل سچویشن کے اوپر. اس کا کوئی سرے سے اثر نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہماری تمام قیادت جیلوں میں رہی ہے، لیکن ہم نے کبھی کسی کے منتیں ترلے نہیں کیے کہ جی ہمیں لیٹر اس طرح کا لکھوائیں یا کوئی اس طرح کی چیز کسی سے ہم ریکویسٹ کریں، کبھی بھی نہیں کیا. اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی جو پولیٹیکل سچویشن اس سے تبدیل ہونے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس پہ اگین میں بار بار جو پوچھ رہی ہوں کہ حکومت کر کیا سکتی ہے؟ آج میں دیکھ رہی تھی مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیان، جو پنجاب کی سینئر وزیر ہیں، کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں، جو اس میں ملوث لوگ ہیں، ان کو فوری سزائیں ہونی چاہیے. پھر سٹیٹمنٹس آتے ہیں کہ جی یہ رویہ قبول نہیں کیا جائے گا، ہم بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس قسم کی چیزیں. تو پھر کر کیا سکتے ہیں؟ آپ نے ابھی جوڈیشل ریفارمز بھی کی، 26ویں آئینی ترمیم کے اندر آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی عدالتی معاملات کو لے کر. تو کر کیا سکتے ہیں؟ اگر سزائیں نہیں ہوتی ہیں، ان لوگوں پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے، تو پھر یہ سلسلہ تو مزید آگے بڑھے گا آنے والے دنوں میں. دیکھیے جتنے بھی مقدمات ہیں، کسی طور پر بھی ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے خلاف کوئی غلط کارروائی ہو، کسی کو غلط سزا ہو. لہٰذا جو ایک لیگل پروسیس ہے اسی کے ذریعے ہی یہ سارے کیسز جو ہیں یہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے. ہم بالکل بھی نہیں چاہیں کہ کسی کے کوئی غلط کسی کو سزا ہو. 9 مئی کے جو معاملات ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت سینسٹیو ہیں، کہ اس میں جی ایچ کیو پہ حملہ ہو رہا ہے، اس میں شہداء کی جو یادگاریں ہیں ان پر حملے ہو رہے ہیں، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، جناح ہاؤس پہ حملے ہو رہے ہیں. ان سب کی فوٹیجز موجود ہیں اور ہم اس کا ایک فیئر ٹرائل چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو بھی غلط کوئی سزا ملے.
اور نہ اس میں کوئی ایسی جلد بازی والی بات ہے. اپنا جو ڈیو کورس آف ٹائم ہوتا ہے اس میں یہ مقدمات ٹرائل ہوں گے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں یقیناً سزا ملے گی. اوکے. اور 24 نومبر کو جس کو فائنل کال کا نام دیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے کہ یہ ہماری آخری اور منطقی احتجاجی کال ہے اور جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے ہیں تب تک کوئی بھی اسلام آباد سے نہیں آئے گا. پھر اس پہ بشرا بی بی نے جو سٹیٹمنٹس دیے ہیں جو پارٹی کو ایڈریس کر کے کہا ہے کہ ہر ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ 10-10 ہزار بندے اپنے حلقے سے لے کر نکلے. یہ چیزیں حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہیں کیونکہ ان کا تو اگین ٹارگٹ یہی ہے کہ ڈی چوک آئیں گے, بیٹھ جائیں گے اور دھرنے میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے ان کا احتجاج. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ احتجاج ان کا بالکل ایک آئینی حق ہے, ہر جماعت ہر شخص کا آئینی حق ہے, لیکن اس احتجاج کی آڑ میں جو فتنہ فساد وہ پھیلانا چاہتے ہیں اور جو انتشار وہ پھیلانا چاہتے ہیں, اور ابھی ماضی میں بھی جو 1-2 کالز انہوں نے دی تھیں اس کا بھی آپ نے دیکھا کہ وہ جو اختتام پذیر ہوتی ہیں وہ وائلنس پہ ہوتی ہیں, تشدد پر ہوتی ہیں. ان کے بیانات بھی جو ہیں وہ پرتشدد ہیں اور لوگوں کو اکسانے والے ہیں, مرنے مارنے والے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں. شہر پہ قبضہ کر لیں گے, یلغار کر دیں گے. تو ان حالات میں تو حکومت کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ پرتشدد احتجاج کریں اور اسلام آباد کے جان و مال کا, اسلام آباد کی املاک کا, چاہے وہ سرکاری ہوں چاہے وہ نجی ہوں, ان کی حفاظت جو ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. کوئی بھی حکومت ہوگی وہ اس میں کمپرومائز نہیں کرے گی اور نہ کرنا چاہیے. تو اگر تو وہ پرامن احتجاج بات کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں اور گارنٹی کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وائلنس کے ساتھ نہیں ہوں گی. ان کے کچھ لوگوں کے بیان میں دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ہم اگر 15 سے 20 لاکھ بندہ لے کے آ جاتے ہیں اسلام آباد تو پھر حکومت کو 26ویں آئینی ترمیم بھی واپس لینی پڑ جائے گی, خان صاحب کو رہا بھی کرنا پڑ جائے گا, ہمارے سیاسی کارکنوں کو جو گرفتار کیا ہوا ہے وہ بھی رہا کرنا پڑ جائے گا. تو یہ آپ دیکھ لیں 15 سے 20 لاکھ بندہ اسلام آباد میں, اور پھر آپ لوگ مجبور ہو جائیں گے. آج تک ان کی جتنی بھی ماضی کی کالز ہیں اس میں 15 سے 20 ہزار بندہ بھی یہ نہیں لا سکے. آپ کو بات ہے پریکٹیکل بات کریں, کیونکہ ان کے دعوے اسی طرح کے ہوتے ہیں, جھوٹ پہ مبنی, پروپیگنڈا, سوشل میڈیا سینسیشن پیدا کرنا, جس کے ذریعے یہ ابھی تک زندہ ہے. ورنہ تو گراؤنڈ ریالٹی جو ہے اس میں تو کوئی ایسی اس ملک کے لیے انہوں نے کوئی بہتری کے کام نہیں کیے ہوئے اپنے دور حکومت میں بھی کہ لوگ جس کی ستائش کریں. یہ تو بس اسی طرح ان کے ساتھ اگر پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہیں وہ کیا کہتے ہیں اخلاقی سپورٹ وغیرہ ان کی بھی سامنے آ گئی تو کیا کریں گے آپ؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی اب دوبارہ سے تحفظات تو ہونا شروع ہو گئے حکومت پہ. بلاول صاحب نے کافی تنقید کی ہے کہ حکومت نے جو کہا تھا, ان کے ساتھ جو معاہدے تھے, وعدے تھے, پورے نہیں ہوئے. دیکھیے وہ ہمارے اتحادی ہیں اور ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں. اگر ان کے کوئی خدشات یا اگر ان کے کوئی گلے شکوے ہوں گے وہ دور کیے جائیں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو گفتگو اب تک ہو رہی ہے اس میں کون سی ایسی اخلاقی بات وہ کر رہے ہیں جس کی کوئی اخلاقی سپورٹ کر سکتا ہے؟ وہ تو قبضے کی مرنے مارنے کی باتیں کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کفن باندھ کے آئیں گے, کبھی کہتے ہیں قبریں کھود رہی ہیں. یہ احتجاج ہوتا ہے؟ یہ بات جو ہے یہ کوئی کسی بھی مہذب معاشرے میں آپ وائلنس اور تشدد کی بات کر رہے ہیں اور اسی گنجائش کسی صورت میں بھی نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. اور آپ نے جس طریقے سے احتجاج کے حوالے سے کہا, اگین اگر پھر سے وہی معاملات ہوتے ہیں 9 مئی کی طرح کے اس کی طرز کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ 9 مئی کے لوگوں کو ہی ابھی تک, جیسے میں نے پہلے بھی سوال میں کہا تھا, ان کو سزائیں نہیں آ رہی ہیں. اس سے لوگوں کو ظاہر مزید شے ملتی ہے. اگر آپ کسی کو سزا اور جزا کا عمل نہیں دکھا رہے ہیں تو پھر ایسا تو ہوتا ہی رہے گا, مزید اسلام آباد اور پنڈی کے رہائشیوں کے لیے جو مشکلات ہیں اس میں اضافہ ہی ہوگا. دیکھیے لا ول ٹیک اٹس اون کورس. اگر اس طرح کے واقعات کو دوبارہ دہرانے کی کوشش کی گئی تو جو قانون ہوتا ہے وہ حرکت میں آتا ہے. گورنمنٹ خاموش تو نہیں بیٹھی رہتی. لیکن میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ صرف ان کی کال کے یا کسی بھی ایسے احتجاج کو دبانے کے لیے 9 مئی کے جو مقدمات ہیں اس میں ہم ایسی کوئی جلدی نہیں کریں گے کہ کوئی بے گناہ جو ہے اس کی گردن اس میں پھنس جائے. وہ اپنا ایک شناخت کہہ لیں, اپنی اس کی تفتیش کہہ لیں. کچھ ابھی جو فوجی عدالتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی کیس جو ہے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو یہ ساری باتیں جو جون میں سیٹل ہوتی جائیں گی وہ لوگ سزا بھی پائیں گے اور وہ چیز جو ہے وہ سامنے بھی آئے گی. لیکن یہاں پہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ تمام وسائل موجود ہیں
کہ ہم احتجاج کی آڑ میں اور احتجاج کا نام لے کے کسی کو شر فتنہ اور فساد نہ پھیلانے دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے. اب یہ جو بار بار ایک چیز 26ویں آئینی ترمیم کو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی اس کو کالعدم ہونا چاہیے. ظاہر ہے سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ وہ چیلنج کر چکے ہیں اور مزید بھی کرنے جا رہے ہیں, ایک اور پٹیشن بھی آ رہی ہے. یہ مجھے بتائیے کہ اعتراضات پیپلز پارٹی کو بھی اس پہ ہیں کہ ان کی جو چیزیں تھیں وہ بہت ساری اس میں پوری نہیں ہوئی ہیں اور آخری وقت میں کہ جی حکومت نے ترمیم ہمارے سامنے رکھی. پچھلے دنوں ہم نے اسی کو شاید لوپ ہولز کو دور کرنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کا تذکرہ بھی سنا تھا. پھر آپ کے اپنے لوگوں نے میرے شو میں کہا کہ نہیں کوئی 27ویں آئینی ترمیم نہیں آ رہی. تو پھر کس طریقے سے یہ اعتراضات دور کریں گے جو اس ترمیم میں رہ گئے ہیں؟ دیکھیے ابھی اس کے بعد جو 2 مزید ترامیم ایکٹ کی شکل میں کی گئی ہیں جی کچھ سے سیدھی ہوئی ہیں. خاص طور پہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کے حوالے سے جو شکوک و شبہات تھے, جو آئینی بینچ ہے اس کی تشکیل اور جوڈیشل کمیشن اس کی تشکیل, اس کی طریقہ کار, بینچوں کی تشکیل, وہ سارے جو ہیں وہ تو ایک ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کے ذریعے وہ چیزیں مزید کلیئر ہو گئی ہیں. اور ابھی فی الحال 27ویں ترمیم کی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو اس وقت آن دا ٹیبل ہو. ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. مزید ابھی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ آئین میں ابھی مزید کوئی امینڈمنٹ جلد ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. احتجاج کو لے کے ایک آخری سوال کا جواب دے دیجیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جس طریقے سے بار بار پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی ہم نہیں چاہتے ہیں اب کسی سے مذاکرات کرنا, چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی کیوں نہ ہو, اور سیاسی جماعتوں سے ہم اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھا دیا ہے. اب ظاہر ہے ایک سٹوری بھی آئی دی گارڈین کی جس میں کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کسی صورت کوئی ڈیل فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے, انگیج کرنے کو خان صاحب کو تیار نہیں ہے. کیا کوئی صورت ہے ایسی کہ حکومت تحریک انصاف کا یہ جو ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو دور کر کے بات کر سکے اور یہ احتجاج ہی ان کا ختم کرا سکے, ملتوی کرا سکے, معطل کرا سکے؟ دیکھیے تحریک انصاف میں کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ والی بات نہیں ہے, اس لیے کہ آپ ان کے ماضی کے بھی رویے دیکھ لیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی جمہوری پارلیمانی جو لیڈر کی کوالٹیز ہوتی ہیں وہ ان سے کوسوں دور ہیں. جب وہ پرائم منسٹر تھے تو اپنے 4 سالہ دور میں اس وقت کون سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا؟ اپوزیشن کہتی تھی کہ ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے ہم ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں, بات چیت کے دروازے کھلنے چاہیے. اس وقت تو پرائم منسٹر تھے اور ہماری جو اکثر لیڈرشپ تھی وہ جیلوں میں تھی. لیکن اس وقت بھی مذاکرات یا پاکستان کو درپیش مسائل پہ باہمی کوئی گفتگو کرنا تو دور کی بات ہے, انہوں نے کبھی اپوزیشن سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا 4 سال. ٹھیک ہے. تو وہ تو کوئی عجیب سے ذہنی مرض میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں شاید اپنے علاوہ نہ کسی کو کوئی انسان سمجھتے ہیں, نہ کسی سے بات کرنا جو ہے وہ ان کی شان کے خلاف ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ والی بات نہیں ہے. تو کوئی حکومت کی اور ان کی بات چیت کا کوئی چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میرا نہیں پاکستان میں کوئی بھی اتنا آپ یہ کہیں کہ مغرور اور اتنا خود پسند ہو سکتا ہے. Right, Dr. Tariq Fazal Chaudhary Saab, thank you very much for joining show. We'll take a short break here. Stay tuned. Welcome back to Suno Tonight with Sadia Afzal. تحریک انصاف کی سیاست کو دیکھا جائے تو ہمیں پارٹی کسی بھی سٹیج پر مفاہمت کا راستہ اپناتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. تحریک انصاف کی سیاست کے 3 پہلو ہیں. پہلا پہلو احتجاج کرو اور مخالفین پر اتنا دباؤ بڑھاؤ کہ وہ ٹوٹ جائیں اور ناکام ہو جائیں. دوسرا پہلو احتجاج کرو, پاکستان کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بناؤ اور اداروں کو ڈیل پر مجبور کرو. تیسرا پہلو احتجاج کرو, اتنا شور مچاؤ, مغربی ممالک میں لابنگ کرو, ریاست پاکستان کے تشخص کو نقصان پہنچاؤ. امریکہ اور برطانیہ میں بھاری معاوضے کے عوض لابنگ فرمز کو ہائر کیا جاتا ہے. پھر صدر جو بائیڈن کو خطوط کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے. مقصد پھر بھی وہی, احتجاج اور لابنگ کے ذریعے ریاست پاکستان کو دباؤ میں لا کے اپنے مقاصد کی تکمیل. برطانوی جریدے دی گارڈین میں چھپی ایک نیوز سٹوری اسی امر کی کڑی ہے. تحریک انصاف کو نہ احتجاجی کال سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور نہ مغربی ممالک کی طرف سے کسی بھی قسم کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے. برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا جواب بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے زیادہ پر امید نہیں دکھائی دے رہا.
جس میں ان کا کہنا ہے کہ بانی تحریک انصاف کے خلاف فوجی ٹرائل سے متعلق کوئی اشارے نہیں ملے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر رد عمل دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ترمیم کی منظوری پاکستان کی پارلیمنٹ نے دی ہے، جو پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ اب بات کی جائے 24 نومبر کو ہونے والے احتجاج کی۔ ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو مجبور کیا جائے اور ایک ڈیل حاصل کی جائے۔ قانونی فورمز کا سامنا کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے اور ملٹری لیڈرشپ کی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر لیڈر احمد اویس صاحب۔ احمد اویس صاحب، بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ ایک دم یہ جو بھی بیرونی ممالک سے بہت زیادہ آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کے حق میں، اسپیشلی اگر میں یو ایس کی بات کرتی ہوں تو وہاں پہلے ایک خط ہمیں نظر آیا، پھر ابھی 50 کے قریب کانگریس کے جو اراکین ہیں ان کے تھرو ایک اور خط جو ہے وہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو لکھا گیا ہے۔ سو یہ تو کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے کہ جو لابنگ فرمز ہائر کرتے ہیں وہ بہت متحرک ہوتی ہیں، بڑی ایکٹیو لابنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی فیور میں ہو رہی ہوتی ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو ماضی میں نیریٹو ایک بنایا، کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ امریکہ جس نے ہمیں نکالا وہی صدر آج بھی ہیں جو اس وقت تھے۔ سو کیا یہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت یہ کر کے اپنے ہی بنائے نیریٹو کی نفی نہیں کر رہی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ دلائل کیا دیتے ہیں کچھ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج آف لیٹ، آپ کو معلوم ہے یہ ہر طرف ہر وقت کہا جاتا ہے۔ تو ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ سے، میڈیا کے اتنے پاورفل ہونے کی وجہ سے اب ایک کونے میں جو ہو رہا ہو وہ ایک لمحے میں دوسرے کونے میں اس کی آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے۔ ایک تو یہ آسپیکٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ 2-4 سال پہلے کی بات ہے، ایک ڈینیل ایک مصنف ہیں امریکہ کے، ان کی ایک کتاب آئی تھی نو ایگزٹ فار پاکستان، نو ایگزٹ فار پاکستان۔ اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ پاکستان کی امپورٹنس بتائی اور یہ بتایا کہ فار ٹو مور ریزنس۔ ایک تو یہ کہ وہ پاکستان جو ہے اس کے روابط جو ہیں وہ اسٹرانگ آرم فورسز ہے، نیوکلیئر پاکستان ہے، اور اس کے ساتھ چائنا کی سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی کے ساتھ اس کے بڑے قریبی روابط ہیں۔ لہٰذا پاکستان کو ہم نہ اگنور کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں اس کے رحم و کرم کے اوپر۔ اور کیونکہ نیوکلیئر پاور ہے تو یہ بہت سارے خدشات بھی منسلک ہیں اس کے ساتھ۔ لہٰذا اس وجہ سے ہم پاکستان کو ڈیولپ بھی ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے، یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہم بڑی آسانی سے ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو پرچیز کر لیتے ہیں، رائٹلی اور رانگلی۔ یہ مصنف کا یہ اس میں کمنٹس ہیں کتاب میں لکھے ہوئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت سارے ریزن ہیں کہ پاکستان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان ایسی اسٹریٹجیکل پوزیشن میں ہے، اور جو کہ جس انداز میں ہیومن رائٹس کی اور فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن پاکستان میں ہو رہی ہیں، اور جو قانون اور ڈیموکریسی کا جو تماشا بنایا ہے پاکستان میں، دھجیاں اٹھا کے رکھ دی ہیں، آئین کا حلیہ بگاڑ دیا، تو یہ ساری باتیں جو ہیں پاکستانی جو باہر ہیں، ٹھیک ہے ان کی لابیز اپنی جگہ ہوں گی، لیکن پاکستانی جو باہر ہیں، امریکی صدر کو مدد کے لیے لکھتے ہیں کانگریس مین کے تھرو جو اس وقت موجود تھے، اس وقت بھی وہی تھے جب خان صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ نے نکال دیا ہے، what does it say about PTI؟ وہ تو ایسے ہی لگتا ہے نا کہ آپ کا بیانیہ اس وقت کیا صحیح تھا یا آج صحیح ہے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے یا عمران خان کی طرف سے تو قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس وقت یہ عمران خان نے کہا تھا کہ وی کی ناٹ بی یوزڈ ایز اے ہائرڈ گن فار اینی بڈی، اور ہم انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ ہیں، تو کسی صورت یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن جو پاکستانی باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے طور پہ وہ لابیسٹ ہوتے ہیں، لابی بھی کرتے ہیں، اس میں ڈائریکٹلی خان صاحب کے کہنے پہ یا ان کی ہدایت پہ آپ کہتے نہیں ہو رہا، اس کا تعلق جو ہے ان کی ہائی کمانڈ سے نہیں ہے بالکل۔ وہ اپنے طور پہ جو کچھ کیا ہوگا انہوں نے خود کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ جب اتنی گلیئرنگ قسم کی یہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہوں گی تو وہ دنیا اس کا جہاں پہ اپنے ان کے انٹرسٹ نہیں ہوں گے، لیکن وہ اس ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ بات تو اٹھائی جاتی ہے۔
ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کی ہدایت پہ نہیں ہو رہا ہے، جو وہاں پہ پاکستانیز ہیں وہ اپنے تئیں یہ کام کرتے ہیں لابنگ فرمز کو ہائر کر کے. بٹ یہ بتائیے ایک اور چیز بھی ہم نے برطانیہ میں دیکھی، جو برطانوی وزیر خارجہ ہیں ڈیوڈ لیمی، ان کا جو بیان آیا کہ خان صاحب کے فوجی ٹرائل سے متعلق کوئی شواہد نہیں ملے ہیں، ہمارے تک یہ بات پہنچی تھی، ہم نے اس کو دیکھا ہے. اور ساتھ ہی 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی کیونکہ کہا جا رہا ہے دیگر ممالک کو کہ وہ انٹروین کریں، اس پہ بھی اگین لابنگ فرمز ان کو لکھ رہی ہیں. تو ان کا جواب یہ تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پاکستان کے پارلیمان نے کیا ہے اور وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. تو ان چیزوں میں ہم کیوں باہر کے ممالک کو انوالو کر رہے ہیں؟ نہیں یہ دیکھیں نا، یہ میں تو آپ سے اصولاً اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ کسی صورت ہمیں کسی کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا پاکستان خود ایک سوورن ملک ہے، لیکن کسی باہر کے ملک کو کسی کو کال دینا یا بلانا یہ نہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے. میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، میں بارہا جو ہے عمران خان سے مل چکا ہوں اس دوران میں بھی اور ملتا رہتا ہوں. باقی ان کی ہائی کمان سے بھی بڑی کلوزلی میرا ہر وقت رہتا ہے ایک انٹریکشن. کہیں پہ یہ نہیں، اپنے طور کے اوپر جو پاکستانی باہر ہیں وہ کچھ کرتے ہوں تو کرتے ہوں، وہ ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے، نہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے. بٹ اس کا پارٹی کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ دیکھیے بات سنیے، لوگوں کا ایک اپنا اظہار پیار اور محبت کا بھی ہوتا ہے اور نفرت کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک، اب وہ آپ نے دیکھا کہ جو یہ اب یہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب گئے وہاں پر، ان کے ساتھ بھی انہوں نے بڑا وائلنٹ ایک عام ایٹیچیوڈ تھا لوگوں کا. قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ تھا. پھر ابھی ڈیفنس منسٹر جو گئے ہیں یہ خواجہ آصف صاحب، تو وہ جو دیکھ رہے ہیں، جو ان کو پتہ لگتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، تو ایک نفرت کا اظہار ہے، وہ اپنے طور پہ کرتے ہیں. یہ کوئی پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں ہے، قطعاً اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں ہے. اب 24 نومبر کو احتجاج کی کال دی ہے، خان صاحب نے ڈائریکٹ عوام کو کہا ہے کہ وہ نکلیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جو اتنی یہ ٹھیک ہے، جو اتنی وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، جی جو اتنی جی بتائیے. وہ تو اندر کہا نا، اپنے ملک کے اندر انہوں نے احتجاج کے لیے کہا ہے، بالکل کہا ہے، اپنے ملک کے اندر کال دی ہے، اور وہ اس کے بہت سارے لیجیٹیمیٹ ریزن ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہاں اب پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر عمران خان ایز اے ہیڈ آف پولیٹیکل پارٹی اور ان کی پی ٹی آئی ایک بڑی سب سے بڑی پارٹی ٹرن آؤٹ ہوئی ہے اس الیکشن کے اندر بھی تمام پابندیوں کے باوجود. تو ان کی کوئی ذمہ داریاں ہیں، ان کے کچھ آبلیگیشن ہیں. لہذا ہم جب دیکھتے ہیں اپنے سامنے کہ آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا تصور ختم ہو گیا، ہیومن رائٹس کا تصور جو ہے آپ نے ختم کر دیا، آپ نے آرٹیکل 199 میں تبدیلیاں لے آئے، آپ ملٹری کورٹ کی ٹرائل کی باتیں شروع کر دی. تو آپ جب اس طریقے سے اس کو لے کے خراب کریں گے اس ملک کو، تو جہاں پہ جسٹس کے نظام کو، عدلیہ کے نظام کو خراب کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ فسطائیت کو جو ہے پنپنے کا موقع دے رہے ہیں. ٹھیک، اچھا، لیکن ابھی جس طرح سے اس احتجاج کا جو 2-3 مقاصد سامنے آئے کہ یہ جب تک پورے نہیں ہوں گے ہم واپس نہیں آئیں گے. ایک تو خان صاحب کی یا سیاسی ورکروں کی رہائی کی بات کی جاتی ہے، پھر یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، یہ بھی ایک مطالبہ سامنے آیا ہے. بٹ آپ ظاہر ہے قانون آئین بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ جس ترمیم کے نتیجے میں موجودہ سپریم کورٹ کا قیام عمل میں آیا ہے، چیف جسٹس بنے ہیں، آئینی بینچ بنا ہے، وہی اپنے قیام کے خلاف کیسے جائے گی؟ اور اگر پارلیمان اس کو کالعدم قرار دیتی ہے تو کیا 24 نومبر کو احتجاج کے ذریعے اتنا پریشر ایگزرٹ کر دیں گے کہ پارلیمان کو بیٹھنا پڑے گا اور کہیں گے کہ نہیں جی 26ویں ترمیم ختم کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو بات کلیریفائی کر دوں کہ موجودہ چیف جسٹس اور یہ جو بنی ہے آئینی بینچ بنا ہے، یہ اس جو ترمیم بنی ہے یہ اس کے سامنے چیلنج کے لیے یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے اور نہ کریں گے، نہ ان کو کرنا چاہیے، نہ ان کی اتھارٹی میں ہے، کیونکہ یہ تو آؤٹ کم ہے، یہ تو اس کا آؤٹ کم ہے اس امینڈمنٹ کا. لہٰذا یہ ان کے پاس نہیں ہوگا. جو سپریم کورٹ پاکستان کی ہے، جو آرٹیکل 188 کہتا ہے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کا کہ آپ کسی بھی امینڈمنٹ کو، کسی بھی پیس آف لیجسلیشن کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے آن دی ٹچ آف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری
فنڈامنٹل رائٹس, وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس اینڈ قرآن اینڈ سنہ. ٹھیک ہے, ان بنیادوں کے اوپر آپ کوئی بھی اگر قانون سازی ہوتی ہے یا آئین میں امینڈمنٹ ہوتی ہے تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اور وہ دیکھیں گے اور اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں ان بنیادوں پر. ٹھیک ہے, لہذا یہ وہ سپریم کورٹ دیکھے گی, وہ دیکھے گی, یہ والی نہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کا آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ کم ہے اس وقت. انہوں نے اگر ٹرن ڈاؤن کر دی, ٹھیک, وہ پٹیشنیں خارج کر دی, تو پھر یہ بینچ جو ہے یہ کام کرے گا. اگر انہوں نے ایکسیپٹ کر لی تو یہ سارا فارغ ہو جائیں گے. Right, Ahmed Awais صاحب, thank you very much for on the show. We'll take a short break here. Stay tuned. غزہ میں فلسطینی عوام کی نسل کشی شاید خبروں میں نہ ہو, لیکن اسرائیل آج بھی بے گناہ فلسطینی عوام کی نسل کشی میں مصروف ہے. اسرائیل مسلسل حملوں اور بھوک سے غزہ میں فلسطینیوں کو ایک منظم طریقے سے ختم کر رہا ہے. شیکسپیئر کے تاریخی الفاظ شاید ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد نہ ہوں, مگر آج فلسطین کی صورتحال کو بیان کرنے کے لیے شیکسپیئر کے الفاظ انتہائی اہم ہیں. دنیا ایک سٹیج ہے, لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا کی اس سٹیج پر غزہ اور فلسطین کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ہم سمیت سب لوگ دنیا میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں پر نظریں ٹکائے بیٹھے ہیں. ہم امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی نامزد کابینہ پر بات کر رہے ہیں, ہم یورپ اور یوکرین میں ہونے والی تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں, مگر ہم غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت پر بات کرنے سے اجتناب کر رہے ہیں. دنیا بھر کا میڈیا فلسطینی عوام کی تکالیف بھول چکا ہے, لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ صہیونی ریاست آج بھی فلسطینی عوام کے قتل عام میں مصروف ہے اور دنیا میں کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. ہیڈ لائنز میں فلسطین کہیں گم ہو چکا ہے. ہیڈ لائنز کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین میں نسل کشی کا عمل رک چکا ہے, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. روزانہ کی بنیاد پر اگر فلسطین میں ہونے والی نسل کشی کی کارروائیوں کو دیکھا جائے تو 10 نومبر کو 49 فلسطینیوں کی شہادت ریکارڈ کی گئی, 11 نومبر 40 فلسطینی شہید, 12 نومبر 21 فلسطینی شہید, 13 نومبر 47 فلسطینی شہید, 14 نومبر 24 فلسطینی شہید, 15 نومبر 28 فلسطینی شہید, 16 نومبر 50 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت. یہ وہ شہادتیں ہیں جو میڈیا میں رپورٹ ہوئیں. البتہ بہت ساری ایسی شہادتیں بھی ہیں جو ابھی رپورٹ ہونا باقی ہیں یا ملبے میں دبی ہوئی ہیں. غزہ کے فلسطینیوں کو امریکی لڑاکا طیاروں, ٹینکس اور ڈرونز, کوارڈ کاپٹرز, بلڈوزرز اور مشین گنز کی مدد سے شہید کیا جا رہا ہے. گزشتہ 76 برسوں میں غزہ کے تمام علاقے بار بار تباہی کا شکار ہوئے ہیں, لیکن آج شمالی غزہ میں تباہی, تشدد اور قتل عام اس حد تک پہنچا دیا گیا ہے جس کا آج سے پہلے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. آج کی صورتحال کو بیان کرتے ہوئے امریکہ میں موجود فلسطینی سفارتکار ماجد بامیہ کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ نے ایک کے بعد ایک نسل کشی کا سامنا کیا ہے. ایک بڑے پیمانے پر نسل کشی, نقل مکانی اور تباہی نے مشرقی غزہ کو مکمل طور پر بنجر کر دیا ہے. شمالی غزہ پر اسرائیلی افواج کی پہلی کارروائی کے بعد 10 لاکھ میں سے تقریباً 4 لاکھ فلسطینی شمالی غزہ میں رہ گئے تھے. اسرائیلی افواج کی طرف سے فلسطینی آبادی کو نکلنے کے لیے وارننگ کے بعد محفوظ راستہ بھی فراہم کیا گیا. البتہ وارننگ کا وقت ختم ہونے کے بعد نکلنے والوں کو اسرائیلی افواج کی طرف سے راستے میں نشانہ بنایا جاتا رہا اور بہت ساری شہادتیں سڑک کنارے ہوتی رہیں اور ان کو اٹھانے اور دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا. شمالی غزہ میں ایک خوفناک صورتحال کی منظر کشی کرتے ہوئے فلسطینی صحافی معتصم دلول اپنے ایکس اکاؤنٹ پر تحریر کرتے ہیں کہ اسرائیلی افواج نے بہت سارے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر کے ایک گہرے گھڑے میں دھکیل دیا, جس کے بعد اسرائیلی ٹینکس نے گھڑے کے گرد تیز چکر لگانے شروع کر دیے اور بچوں کو ریت سے ڈھانپ کر انہیں دہشت زدہ کیا اور پھر جی بھر کر بچوں کو تڑپانے کے بعد گھڑے سے نکال کر ان کی ماؤں کے اوپر پھینکنا شروع کر دیا. جب بچوں کو ماؤں پر پھینکا جا رہا تھا تو ان کو حکم دیا گیا کہ جس بچے کو بھی وہ پہلے پکڑیں اسے اٹھا کر جلدی سے چلی جائیں. بہت ساری عورتوں کو اپنے بچوں کو چھوڑ کر
دوسروں کے بچے اٹھا کر دوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ مائیں اپنے بچوں کو دوسری عورتوں کی گود میں تلاش کرنے لگیں۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس کو بیان کرنا انتہائی دردناک ہے۔ یہ غزہ کی وہ دردناک حقیقت ہے جو عالمی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ دنیا آج امریکہ اور یورپ میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں میں مست ہے اور صہیونی ریاست کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطین کی آج کی صورتحال سے آنکھیں چرانے سے ہم برابر کے شریک جرم بن جائیں گے۔ ہمیں فلسطینی عوام نہ بھولے گی اور نہ ہی معاف کرے گی۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.